बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, बड़े अरसे बाद हुई है। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो रवैया इख्तियार किया गया पिछले दिनों में इमरान खान साहब के साथ, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ और एक पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ, वो काबिल मज़म्मत भी है। और मैं पहले भी एक वीडियो बयान दे चुका हूँ और दोबारा मैं बता रहा हूँ और वार्न कर रहा हूँ इसके बाद कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया किसी भी हवाले से, चाहे उन्हें खाने के हवाले से है, चाहे एक्सरसाइज के हवाले से है, चाहे उनको जो एक्सेस नहीं दी जा रही, ना उनको अखबार दिया जा रहा था, ना उनको बिजली बंद की गई थी, और उनकी मुलाकातों के हवाले से, ये रवैया दोबारा काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर दोबारा किया गया तो हमने पहले भी इंशाल्लाह एक प्लान बनाया हुआ है। ये तो क्लियर है कि हमने एक प्लान बनाया हुआ है और प्लान मैं अनाउंस कर चुका हूँ और उस प्लान के ऊपर इंशाल्लाह हमने अभी काम भी शुरू किया हुआ है। और हमने अभी एक फ़ाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जांच छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क पे नहीं है, मुल्क का दिवालिया इन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह अब ये एक फ़ाइनल कॉल होगी और ये फ़ाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं, हम आगे से इलेक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद अदालतों में जिस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, फिर किसी और पर्चे में डाल दो। ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है और अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगी। इंशाल्लाह पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह आगे का एक लायमल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। तो हमारा पहले जलसे का एक अनाउंसमेंट हुआ था सवाबी के ऊपर पेशावर में, लेकिन अब उस जलसे के बजाय अब हम 9 तारीख को इंशाल्लाह हम सवाबी के मकाम के ऊपर मोटर वे के ऊपर, वो जो हमारा एक वो जगह है जहाँ हम इकट्ठे होते हैं और माशाल्लाह वहाँ से हम इकट्ठे निकलते हैं, तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहाँ पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमने इसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है, कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियाँ देनी है जिम्मेदारान को, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सबको, कि उन्होंने किसी तरीके से वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या ज़रूरियात हैं साथ लेके आनी है। और इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फ़ाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूँगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊँगा, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिसने भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद पुरअमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, हमारी पार्टी के साथ, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवामी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम चीज़ें तो एक्सपोज हो चुकी हैं सबको, लेकिन मज़ीद कुछ वो कहते हैं ना, वो ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है, तो इंशाल्लाह वो आखिरी कील ठोकने के लिए इंशाल्लाह हम वो पूरा अमल देंगे और इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाल्लाह अपने हकूक़ इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। मैंने तो जलसा मनसूख नहीं किया, वही जलसा जो है 9 तारीख को मकाम शिफ्ट किया है उसका, कि वो जो 8 तारीख को जलसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटर वे का, वहाँ पर इंशाल्लाह हम करें। ये सबको ये वार्निंग है, जो भी फैसला साज हैं और सारी बात है हुकूमतें ही हैं, तो उसके अंदर ये जो है ये हमारा जो है ये फाइनल कॉल वहाँ पे एक लायमल के साथ आगे डेट देनी है। उस पर 9 तारीख को जो है हम इकट्ठ कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का तो एक तरह का जिरगा होगा हमारा पख्तूनख्वा का, और बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे उनके लिए एक लायमल हमने देना है, वो एक जिरगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है और उस पर फैसला करना है। और फैसले में उससे पहले जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी कि हमने उसके बाद कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, किस तरीके से निकलना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, कौन से लोगों ने वो काम करना है, कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। तो वो इंशाल्लाह 9 तारीख को मैं पख्तूनख्वा का जिरगा कहूँगा इसको, कि हमारा सबका एक जिरगा होगा इकट्ठ का, वो जो बाकी लोग आएंगे पूरे पाकिस्तान से उनके लिए, उनको अपने अपने एरियाज़ के लिए, या उनमें से जिन एरियाज ने फिर हमारे साथ जाना होगा उनको इंशाल्लाह पूरा देंगे। ये देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ आपकी तवज्जो से पूरी कौम को, ये जो बैठ के हर बंदा अपने कोई
کوئی جو ہے تجزیہ نگار بن جاتا ہے اور کہانی ایک جھاڑ دیتا ہے اور پھر کہانی کو جھاڑ کے اس کو اگلے ٹو کر کے ایک اور بیانیہ بنا لیتے ہیں. تو یہ من گھڑت کہانیاں، من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں یہ لگاتار چل رہی ہیں اس ملک کے اندر. تو میرا بیسیکلی اپنی پارٹی کے سپورٹرز کو، عمران خان کے فالوورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، خود مختاری، قانون کی بالادستی اور اپنے آئین کا تحفظ، اپنے اداروں کا تحفظ، اپنا مینڈیٹ جو ہم نے واپس لینا ہے. آپ کو وہ کلیئر ہے. تو یہ جو بیٹھ کر عجیب و غریب بیانی ہے اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے، کیا میں نے بتایا کسی کو؟ وہ جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی تو جب مجھے کچھ بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے منہ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، تو میں خود بتا دوں گا. اب میری بات ایکس وائی زیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ بیانیہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوگا. میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا؟ ہوگا میرے ساتھ تو بھائی میری باپ یقین کرو نا. آپ اوروں کی باپ یقین کر رہے ہو، کسی کی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. سزا جزا تو یہاں پہ ہے نہیں. اس سے پہلے بھی یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں میں شکر ہے سچ بولتا ہوں. مجھے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. دیکھیں ہر بندے کا ایک ریکارڈ ہے، ہر ایک کے سامنے ہے. کوئی پاکستان آج بنا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، اور نہ یہ پارٹی آج بنی ہے اور نہ ہم کو پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑے ہیں. پوری قوم کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کون کیا ہے، کس نے کیا کیا، کس موقع پہ کیا کیا، پارٹی کے لیے کیا کیا، اپنے مقصد کے لیے کیا کیا، اپنی حقیقی آزادی کے لیے کیا کیا. نہ ہماری پارٹی میں پہلی دفعہ برا وقت آیا، اس سے پہلے بھی بڑے برے وقت آئے ہیں، بڑے دھرنے ہوئے ہیں، بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بڑے ہم نے سب کچھ کیا. تو ہر ایک کو پتہ ہے. مہربانی کریں یہ لوگوں کی باتوں پہ ٹو نہ ہو. اپنے بیانیوں کو بیچنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اپنے مقصد پہ فوکس کریں. انشاءاللہ مقصد قریب ہے، منزل قریب ہے، اس پہ فوکس رکھیں. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو لیڈ بھی کریں گے. پہلے ہم ہوں گے، پیچھے آپ ہوں گے. سر دیکھیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے. بشرا بی بی کیا کیس تھا اس کے اوپر؟ جیل میں ڈالا ہوا تھا. آئے دن ہماری لیڈرشپ جو ہے آپ کے سامنے جیل میں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے. ایک کیس میں ضمانت کراؤ، دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں 9 مئی میں میرے اوپر 6 ضلعوں پہ کیس ہے کہ میں 6 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا. ایک انسان ہوں، 1 گھنٹے میں 6 ضلعوں میں کام کر رہا ہوں. پچھلے 8 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں ثبوت دے دو، مجھے ختم کرو یہ کیس. نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں. پھر کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی کیا. تو یہ جو انہوں نے اوچھد کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر چیز ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے. جس طرح کے پی او پہ چڑھائی کی انہوں نے، کیا سوچ کی ہے، کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دے نہیں ہے کسی کو؟ حساب دینا پڑے گا ان کو. ہاں ٹھیک ہے، آج میں حساب اس طریقے سے نہیں دے سکتا، میری وہ پوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا. ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، قانون ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا. یہ ہم نے اس ملک میں اپنی نسل کے لیے یہ پریسیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے. وہاں پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا. وہ ڈی ایس این جی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس پہ آگے میری گاڑی تھی. وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی، کسی نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا؟ بتا کے گیا نا کے پی ہاؤس جا رہا ہوں. کے پی ہاؤس میری پراپرٹی ہے، اسی ایریا میں ہے. اس کے اندر میں گیا، انہوں نے دھاوا بول دیا. اور جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ تھے، تو آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں. پیچھے والا جو کنوائے جو تھوڑا آگے پیچھے پہنچ رہے تھے، تو اس میں بھی وہ میرا بھائی عمر امین ہی اس کو لیڈ کر رہا تھا. آپ کو نظر آ جائے گا، لمبے بال ہیں اس کے، وہ ہے بھی ایکس آرمی کا کیپٹن. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہی پیچھے جو ایم پی اے تھے، ہمارے ہی منسٹر تھے، ہمارے ہی لوگ تھے، ہم ہی تھے جو آگے اور پیچھے. ظاہری بات ہے گیپ آ جاتا ہے، جو لمبا فاصلہ ہو جائے تو گیپ آتے ہیں. جب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بیچ میں ظاہری بات ہے کوئی گاڑی تیز، کوئی سلو، کوئی آگے راستہ کھول رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے، جب راستہ کھلے گا تو میں ذرا آرام نہ پھر میں چلا جاؤں گا. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے وہاں پہنچ کے دکھایا.
ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا. اس کے بعد اب نہ تو ہم بلڈ شیڈ چاہتے ہیں اور ہمیں پرامن. ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ KPO پہ جا کے آرام سے وہاں پہ اپنا آگے لیبل بنائیں گے. انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, حملہ ہو گیا. حملے کے بعد کیا ہوا, گرفتاریاں کر لی, وہاں سے کر لی. گرفتاریوں کے بعد الحمدللہ ہمارے تقریباً ورکر ہم نے چھڑوا لی ہیں. اب تازہ دم 10 سے پھر دوبارہ آئیں گے. اس دفعہ یہ کاؤنٹر بھی کر کے آئیں گے. اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی, تو ہم بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اب یہ جب وہاں تک پہنچیں گے نا تو ان کو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. بڑے آرام سے آتے ہیں, 10 ضلعوں کے DPO بھیج دیتے ہیں, 10 ضلعوں کی پولیس بھیج دیتے ہیں. وہ ایک ہی میرے اوپر آ کے سیدھی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ DPO صاحبان اس دفعہ آپ کے ضلعوں سے آپ نکلیں گے نا آپ, تو ادھر آپ کو لوگ انگیج کریں گے. آپ اتنے آرام سے نہیں آئیں گے کہ آپ وہاں سے نکل کے اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ. تو میں نے اس لیے پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے, اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی کارروائیاں ہو چکی ہیں اور ان کارروائیوں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں ہمیشہ پہنچا ہوں, ہر محاذ پہ پہنچا ہوں, اور پہنچ کر میں نے ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ ہاں کراتا اللہ کی ذات ہے. ایک ہمارا پلان ہوتا ہے, ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے. ہوتا اسی طرح ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. جہاں تک موبائل کی بات ہے, موبائل میرا یہ میرے کمرے سے لے گئے تھے, اور جب کمرے سے لے گئے اس کے علاوہ میری گاڑی پرائیویٹ گاڑی بھی انہوں نے توڑی. میرا اسلحہ بھی لے گئے, میرا جو گاڑیوں میں سامان تھا وہ بھی لے گئے. کوئی سامان جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے, کچھ نہیں ہوا, انکلوڈنگ مائی موبائل. لیکن میں ان کو یہ بات کہتا ہوں, میرا موبائل ہے نا گاڑی میں پڑا ہے, کسی نے چیک کرنا ہے آ جائے میرے پاس, میڈیا کو لے آئے, کوڈ کھول کے دوں گا کہ آپ بھائی پڑھ لیں. ہم تو کھلی کتابیں ہیں بھائی. میرے موبائل میں تو کیا نہیں ملا, کہاں ملا ہے. مجھے موبائل کے نمبر کا مسئلہ آ رہا ہے, کیونکہ میرے نمبر سے اب مجھے لینا پڑتا ہے نمبر, اس کا نمبر دو, اس کا نمبر دو. باقی موبائل کا کیا ہے, موبائل اگر چاہیے ان کو موبائل لے لیں, مجھے اپنے نمبر دے دیں اس میں سے. اور ویسے بھی وہ موبائل اب ان کے پاس گیا ہے نا, تو اگر یہ بڑے سمجھدار ہیں نا, تو ہم بھی ان کے ساتھ پنگے لے کر اتنا سیکھ چکے ہیں. جب موبائل ان کے ہاتھ میں گیا نا, پھر سے موبائل واش ہو چکا تھا. انہوں نے خالی اسکرینیں ہی دیکھی ہوں گی اس کے اوپر, بلینک اسکرین دیکھی ہوں گی. تو اگر اس کو موبائل چاہیے نمبر, تو ویسے ہی میرے ختم ہو گئے اس میں اب, کیونکہ وہ موبائل سارا ویسے اڑا دیا تھا ڈیٹا اس کا. تو آپ نمبر تو بھی پھر کافی آ گئے, اور بھی آ جائیں گے. موبائل جس کے پاس ہے بتا دے کہ مجھے چاہیے, میں بڑا غریب ہوں, میں اس کو بخش دوں گا, لے لے. کہے گا تو ایک اور لے دوں. آپ کون سے چینل سے ہیں؟ اچھا, آپ کی دکھائی کھڑی ہے ادھر, کون لے کے آیا ہے, کس اتھارٹی سے لے کے آئے ہیں؟ تو میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میری بھی اتھارٹی ہے. میں اپنی مشین جب لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھارٹی پہ لے کے جاتا ہوں, مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے. جو اتھارٹی آپ کے پاس ہے اپنے چینل کی, اور آپ ڈیل لے کے پھر رہے ہیں, تو میری اتھارٹی جو میری مشین ہے میرے صوبے کی, جس کا اس وقت ماشاء اللہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آؤں گا, دب کے لے کے آؤں گا. اس سے بھی زیادہ لے کے آؤں گا, دیکھتا ہوں کون رو سکتا ہے مجھے. بات یہ ہے, اگر ہم نے ڈرنا ہوتا نا گورنر راج سے, یا ہم نے اگر صرف حکومتوں کے لیے سیاست کرنی ہوتی, تو پہلے تو ہم نے اپنی حکومتیں خود نہ توڑی ہوتی. تاریخ کو دیکھا کریں نا, پھر پرکھا کریں چیزوں کو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اگر حکومت بچانے یا کوئی وزیر اعلیٰ بننے کا شوق ہوتا نا, تو میں پھر اپنے وہ سیاسی جو اقدامات ہیں اس طریقے سے نہ کر رہا ہوتا. ہم نے اپنی مقصد کو دیکھنا ہے. حکومتیں, گورنر راج, یہ جیلیں, یہ پرچے, یہ ہمارے راستے نہیں ہو سکتے. یہ کلیئر ہے بات. میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ جو بندہ جو بات کر رہا ہے, یا اس سے اگر رابطہ ہے, تو وہ بتا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ ڈائریکٹ ہے, انڈائریکٹ ہے, بڑے سے ہے, چھوٹے سے ہے, درمیانے سے ہے. میری جو آپ کہتے ہیں میری مذاکرات ہوتے رہے ہیں, تو عمران خان صاحب نے ایک وقت میں خود ہی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے یہ لوگ میں اجازت دیتا ہوں کہ مذاکرات کر لیں, پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو میں تیار ہوں. نے خود بھی کئی دفعہ بولا. بعد انہوں نے کہا کہ مذاکرات اب ہم نہیں کریں گے. تو اس کے بعد میرے تو نہیں ہو رہے, جن کے اگر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, وہ اگر کر رہے ہیں تو اپنی بات کا وہی جواب دے سکتے ہیں. میری ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ میں جہاں پر ہی بیٹھتا ہوں, کیونکہ میری انٹریکشن تو ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, کیونکہ میں ایک آفیشیل ایک سیٹ پہ ہوں اور آفیشیل انگیجمنٹ ہماری ہوتی ہے, تو میں اس میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں, ان باتوں پہ بات کرتا رہتا ہوں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ پاکستان ہے. آج پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, آج پاکستان پیچھے جا رہا ہے. آج پاکستان کو جن ہاتھوں میں دیا گیا ہے, جس طریقے سے دیا گیا ہے, جن کی طرف سے دیا گیا ہے, جن وجوہات پہ دیا گیا ہے, آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بڑے ظرف والے فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ, بدماشی کے زور پہ, لا قانونیت کر کے وہ کسی کا اب مقصد سے نظریے سے ہٹا سکتا ہے, تو وہ اب یہ بھی جان چکے ہیں. اب 2.5 سال ہو چکے ہیں. 2.5 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی ایسے تھے بزدل, بکاؤ, کمپرومائزڈ, وہ سارے اب نکل چکے ہیں, جان چھوٹ گئی ہے. اب جو ہے نا, اب وہ نکھرے ہوئے لوگ آ گئے ہیں. اب وہ چھانے میں وہی لوگ آ گئے ہیں
کہ جو آگے ہی بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے آج میں نے یہاں تک بڑھنا ہے, آپ مجھے روک لو گے, کل میں پھر آؤں گا. اور پھر ہماری جو تاریخ میں 17 حملے ہم نے کیے تھے نا پانی پت پر, 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں کہ 17 ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں. وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے. اب بھی تو ہم نے 1-2 کی ہیں, ابھی تو انشاءاللہ سے پہلے یہ اچیو کر لیں. ہاں یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اب یہ دیکھیں نا, اس پہ بھی آپ ذرا غور کریں, یہ حالات کس نے بنائے؟ عمران خان کی گورنمنٹ تھی. آپ پورا ریکارڈ اٹھا لیں, کتنی دہشت گردی تھی, ڈیٹا ہوتا ہے ہر چیز کا, کتنے حملے ہوئے پولیس پہ, فوج پہ, سویلینز پہ, ڈیٹا نکالیں اور جانے کے بعد کا نکالیں. یہ تباہی بھی انہوں نے کی ہے. جیسے انہوں نے یہ حکومت گرائی, رجیم چینج سازش کے تحت, امریکہ کی سازش کے تحت گرایا, یہ اس کے اعلی کار بنے, اس کے بعد دہشت گردی کے حالات دوبارہ خراب ہوئے. لیکن الحمدللہ میرے صوبے کی عوام میں سلام پیش کرتا ہوں, پولیس ہم لوگ بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں, بھرپور طریقے سے ہماری فورسز بھی لڑ رہی ہیں, عوام بھی لڑ رہی ہے, اور ہم دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. باقی حالات انہوں نے بنائے, مقابلہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے.